Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाज़रीन, यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से पाकिस्तान की हमायत करते हुए पाकिस्तान इंडिया की जंग की तफसीलात शेयर की और कहा है कि पाकिस्तान ने वाकई इंडिया के 5 त्यारे गिराए। ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसके पीछे की कहानी भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन जब बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया मिस बुशरा बीबी की, तो क्या उन्हें मालूम है कि उनके बेटे मूसा मानिका को अटेम्प्ट टू मर्डर केस की वजह से 14 दिन के लिए हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे पंजाब असेंबली में जो अरकान को मुअत्तल किया गया, सुना है कि अब उनकी बहाली के इम्कानात जो है वो सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मुल्क के सबसे बड़े वर्ल्ड कॉल सेंटर फ्रॉड का जो मरकजी मुलजिम है वो भी पकड़ा गया है, सामने आ गया, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मुल्क भर में पाकिस्तान की जब बात करते हैं, तूफ़ानी बारिशों की वजह से जो मानसून सीज़न 1 है वो तो हम सब ने देखा और झेला, लेकिन सुना है कि जुलाई के एंड में सीज़न 2 स्टार्ट हो रहा है तूफ़ानी बारिशों का मानसून में। वेल एनीवेज, आपके साथ रजब भट्ट की मज़ीद तफसीलात भी शेयर करेंगे जो मुल्क से फ़रार हो गए हैं एक नए स्कैंडल की वजह से, और बात करेंगे शाहरुख खान की तबीयत के हवाले से भी। इंडिया में उन्हें शायद कोई डॉक्टर नहीं मिला तो अमेरिका फ्लाई कर गए हैं अपने इलाज के लिए। चलिए आइए जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले हम बात करेंगे सर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट की। उन्होंने फिर से पाकिस्तान की हिमायत करते हुए ये बताया है वाज़िया तौर पर कि इंडिया के पाकिस्तान ने 5 त्यारे गिराए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है ना, वो इस दफ़ा तो उन्होंने हद ही कर दी है जी। वो तो 10 मई के बाद जो है वो अक्सर ये कहते रहे हैं कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी था, और एक बड़ी वजह भी यही थी इस सीज़ फायर करवाने की कि पाकिस्तान चढ़ गया था इस जंग में पूरा इंडिया के ऊपर, और यहाँ तक कि इंडिया अपना डिफेंस करने में भी बुरी तरह नाकाम हो गया था। तो अब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बारहा कहा कि ये जंग मैंने सीज़ फायर करवाई और मैंने लड़ाई रखवाई, और 2 न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान जो है वो मैंने बहुत बड़ी जंग बचा ली, खित्ते को बचा लिया, दुनिया को तीसरी जंग से बचा लिया, और मुझे दे नोबल अवार्ड। अच्छा, ये वो कहते रहे। अब ये है कि इंडिया जो है, और नरेंद्र मोदी और उनकी जो काबीना है, और राजनाथ से लेके उनके जो दियोल हैं, वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे। वो कह रहे थे जी कि हमने तो अच्छा, जब वो जाते थे अभी कनाडा के दौरे पे, वहां नरेंद्र मोदी ने ये बात नहीं की। अब जो इनके गली कूचों के जो छोटे छोटे जलसे बिहार के इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, वहां ये बात करते हैं कि जी हमने सीज फायर तो खुद किया और हम जवाब देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि पाकिस्तान ने वाकई का वर्ड यूज किया। उन्होंने बिल्कुल जख्मों पे, जिसको कहते हैं ना एक नमक छिड़कना। और ट्रंप, पता नहीं क्यों ट्रंप को नरेंद्र मोदी पे क्या गुस्सा है। ट्रंप नरेंद्र मोदी से नाराज है दर हकीकत, और शायद उन्हें नरेंद्र मोदी और उसकी असलियत समझ आ गई है। और जब जो है एक आप मसालत की, मफामत की एक बात करते हैं, और एक फरीक जो है वो जो है ना, जिसको कहते हैं 1.5 गिठ आगे जाना और ज्यादा सियाना बनता है, तो फिर उसको ये नताइज भुगतने पड़ते हैं। इधर पाकिस्तान से भी मार पड़ गई और ट्रंप को भी नाराज किया, बिल्कुल, अमेरिका को भी नाराज किया। तो अब ट्रंप ने एक उनकी कोई मीटिंग चल रही थी उनकी पार्टी के कुछ अरकान के साथ, तो वहां वो उनसे बात कर रहे थे। तो स्पीच के दौरान अच्छा वो घुमा फिरा के वो इंडिया पाकिस्तान जंग की बात जरूर करते हैं। तो वहां भी उन्होंने एक किस्सा शुरू किया। उन्होंने कहा आपको याद होगा इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, जंग में मैंने सीज फायर करवाया, और ये मैंने बहुत बड़ी जंग जो है इस खित्ते की वो रोकी, तीसरी आलमी जंग का खतरा जो है वो टला इस जंग के रोकने से। और उसके बाद वो रिजल्ट अनाउंस करते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने वाकई इंडिया के 5 त्यारे मार गिराए। वाकई का वर्ड यूज किया। अब तो ट्रंप ने एक वाकई की मोहर लगा दी। अच्छा, ये वैसे तो इस कहानी पे, इस जंग पे, इस तारीख में लिखी जाने वाली तारीख साज स्टोरी पे, और दुनिया की मुख्तसर तरीन जंग पे उन्होंने एक मोहर सब्त की है, उसके नताइज पे, उसके रिजल्ट पे। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने वाकई 5 त्यारे मार गिराए जी। और असल में जो लुबे लबाब ये था कि उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने बड़ा मारा इंडिया को इस जंग में, और ये उन्होंने बताया। और उसके साथ ही उन्होंने क्रेडिट लेने की दोबारा कोशिश की, और उन्होंने कहा कि देखें ये जंग मैंने रखवाई थी, जिसमें
پاکستان نے انڈیا کے واقعی 5 چہرے تباہ اور کیے. اس پہ کوئی ابہام نہیں ہے. اچھا. بلکہ اب تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ اسٹیمپ لگا دی ہاں گئی جی. ہے پوری دنیا تو کو. اب یہ ہے کہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ٹرمپ جب یہ بات کرتے ہیں آپ کو ایک سنگل سٹیٹمنٹ ان کی ایسی کسی بات کے جواب میں نریندر مودی کی طرف سے نہیں آتا, نہ ان کے کسی انڈیا کے نمبر 1 کا جواب آنا چاہیے نا. سپر پاور کا پریزیڈنٹ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اگر یہ الزام ہے, اگر اس میں کوئی ابہام ہے, اگر اس میں کوئی شک ہے, اگر اس میں کوئی جھوٹ ہے, اگر اس میں کوئی کہانی گھڑی گئی ہے تو زندہ ہے نریندر مودی نا. مجھے تو ایک دن خواب میں نظر آیا اس کی ناک میں روئی ہے, کانوں میں روئی ہے, جی آپ نے بتایا اور جب جلا رہے ہیں تو وہ آگ ہی نہیں لگ رہی, اس کو آگ ہی نہیں پکڑ رہی. اتنا ڈھیٹ آدمی ہے, آگ ہی نہیں پکڑ رہی. وہ پھر پیٹرول چھڑکنا پڑا اس کے اوپر. تو وہ اس طرح کا میں نے اس کا دیکھا, خواب دیکھا. تو صبح جب میں نے فون کر کے چیک کیا تو انہوں نے کہا نہیں ابھی ہے, ابھی کچھ دن اور ہے مودی, کچھ دن ابھی زندہ ہے. تو ویسے تو اس کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. وہ جہاں وہ ارتھیاں بہاتے ہیں, ٹھیک ہے, راکھ بہاتے ہیں, تو وہاں اس کو چاہیے ڈوب کے مر جائے. جتنا یہ بے عزت ہو رہا ہے یہ شخص. اور ٹرمپ جو ہے نا وہ تو جس کو کہتے ہیں نا کہ کنزیکٹو جو ہے وقفے سے اس کو بے عزت کرتے رہتے ہیں, اٹھا کے مار رہے ہیں مودی کو چھتر, بھگو کے. میرا خیال ہے کہ اتنا انسلٹ اور اتنا ذلیل جو ہے نا نریندر مودی جو ہے نا وہ پاکستان سے جنگ ہار کے پاکستان نے نہیں کیا ہوگا. ہماری حکومت کی طرف سے میرا خیال ہے یا ہمارے اداروں کی طرف سے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ اس کے حوالے سے نہیں آئے ہوں گے. جتنا جو ہے نا وہ باقاعدگی سے چھتر پکڑا ہوا گیلا ٹرمپ نے, اور وہ روز نریندر مودی کے سر میں مار کے سوتا. سر آپ کو لگتا ہے وہ رول جو انہوں نے پیس میکر کا نبھایا تو نوبل پرائز جو ہے وہ بنتا ہے ان کا؟ بھائی یہ نوبل پیس ایوارڈ میرے پاس ہوتا نا تو میں ابھی تک میں نے بھیج دیتا, اور ٹی سی ایس سے یا ڈار صاحب جا رہے ہیں تو ان کے ہاتھ بھیج دیتا کہ ذرا جا کے, میٹنگ ہے ہاں ڈار صاحب کو کہتا کہ جا کے ذرا یہ ٹرمپ صاحب کو دے دیں. تو وہ ٹھیک ہے ان کا کلیم, انہوں نے ہاں ہماری ایک جو درینہ خواہش ہے پاکستان کی, خاص طور پہ آپ کی میری سب کی, کہ وہ فوری طور پہ غزہ میں جنگ بندی کرے. ضرور غزہ میں ٹرمپ اگر سیز فائر کرواتے ہیں تو نوبل کمیٹی مانے یا نہ مانے, میں تو کہتا ہوں نوبل ایوارڈ سے 2 دن پہلے ہی ان کو نا ہم ادھر سے ایوارڈ بنوا کے بھیج دیں. ٹھیک ہے, ڈیزرو کرتے ہیں obviously, ابھی بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد تو کوئی میرے خیال سے جتنی امن امان کی ضرورت وہاں پر ہے, اس کے بعد تو نوبل پرائز, نوبل پیس ایوارڈ انہی کا بنتا ہے. سر جب بات کرتے ہیں پاکستان کی پنجاب اسمبلی کے کچھ اراکین کو معطل کر دیا گیا تھا, لیکن اب کچھ خبریں گردش کر رہی ہے کہ شاید میرا خیال ہے کہ بحالی کے امکانات ہیں. اب تک میرا خیال ہے کہ وہ میرے فون میں لینڈ کر چکے ہیں بحالی کا لیٹر, ہاں وہ لینڈ کر چکا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ میں ایک چھوٹی سی رپورٹ پڑھ دیتا ہوں. اس میں یہ جب تک ہمارے پاس ابھی پہنچی نہیں تھی تو اس میں بحالی متوقع تھی, لیکن میری اطلاع کہ بحالی ہو گئی ہے. اور پنجاب اسمبلی کے وہ اراکین جنہوں نے مریم نواز کی بجٹ سپیچ کے دوران ہنگامہ رائی کی تھی, بدتمیزی کی تھی, گالم گلوچ کی تھی, توڑ پھوڑ کی تھی, وہ 26 کے قریب اراکین جو ہیں ان کا داخلہ بند کیا گیا, ان کی رکنیت معطل کی گئی پنجاب اسمبلی کی. اور اس کے بعد ریفرنس جو ہے وہ نااہلی کا ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیجا گیا. اس کے بعد مذاکرات شروع ہوئے پی ٹی آئی اور حکومتی پارٹی کے درمیان, اور ظاہر ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی سربراہی میں ہو رہے تھے. اور ملک احمد خان میرا خیال ہے کہ صلح جوئی کے حوالے سے وہ پنجاب کے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. وہ جو ہے نا ان کو میں نے بڑا دیکھا ہے صلح کراتے ہوئے, ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لڑائی سے بچا جائے. اور اس کے علاوہ ملک احمد خان کا ایک بہت بڑا جو ایج ہے وہ یہ ہے کہ انہیں آئین پر بڑی دسترس ہے, انہیں قانون کا پتہ ہے, بیسیکلی وہ قانون دان ہے, تو انہیں پتہ ہے قانون کیا ہے, ایس او پی کیا ہے, اور ڈیموکریسی جو ہے اس کا ہونا اور اس کا تحفظ کتنا ضروری ہے. تو مجھے امید تھی کہ یہ ہو جائے گا. البتہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ریفرنس بھجوانے کی حکومتی درخواست کو خارج کرنے کا ڈرافٹ جو ہے اس پر دستخط کر دیا. زبردست, ٹھیک ہے جی. پنجاب اسمبلی میں حکومت اور یعنی کہ لبے لباب یہ ہے ناظرین کے لیے کہ وہ 26 ارکان جو پی ٹی آئی کے اس ہنگامہ رائی کے نتیجے میں, بے شمار بدتمیزی کے نتیجے میں, 2 سال کے لیے, ہاں جی, بے شمار جو ہے غل غپاڑے کے نتیجے میں, اور ایک جو ایوان کا پنجاب اسمبلی کے یا کسی بھی ایوان کا تقدس ہے اس کو پامال کرنے کے نتیجے میں میرٹ پر نااہل قرار پائے تھے, میرٹ پر معطل ہوئے تھے اور نااہلی کی طرف جا رہے تھے, ان کو
بحال کرنے کا فیصلہ ہو گیا. ٹھیک. پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن کے مابین کامیاب مذاکرات کے بعد یہ اہم پیش رفت سامنے آئی. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے اپوزیشن ارکان کی نااہلی کے لیے دی گئی حکومتی درخواستوں کو خارج کرنے کے ڈرافٹ پر دستخط کر دی. حکومت کی درخواستیں خارج کر دی ہیں. ذرائع کے مطابق بجٹ اجلاس میں ہنگامہ رائی پر اپوزیشن کے 26 ارکان کے خلاف 4 الگ الگ درخواستیں دی گئی تھی جن میں نااہلی سے متعلق سوالات اٹھائے گئے تھے. درخواست گزاروں نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے پاناما کیس سمیت متعدد عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ اسپیکر کی رولنگ کی خلاف ورزی کی گئی اور آئینی حلف کی اہلیت پر بھی سوالات اٹھائے گئے. اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے جاری کردہ متن میں کہا گیا ہے کہ عوامی نمائندے کو نااہل قرار دینا دراصل عوام کو ان کے حق کے نمائندگی سے محروم کرنے کے مترادف ہے. میں نے جو شروع میں بات کی کہ یہ ملک احمد خان یہ بات کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ درخواست گزاروں کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 58, 62 اور 64 کو غیر جمہوری قوتوں کے ہاتھوں استعمال کرنے کی نشاندہی کی گئی جن کے ذریعے ماضی میں منتخب عوامی نمائندوں کو نااہل کیا گیا ہے. ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ بطور اسپیکر جب میں نے تمام آئینی نکات کو یکجا کیا تو یہ واضح ہوا کہ ان درخواستوں میں نااہلی کا سوال محض الزامات کی بنیاد پر اٹھایا گیا جن کی تصدیق پہلے کسی مجاز عدالت یا ٹریبیونل سے ہونی چاہیے تھی. انہوں نے مزید کہا کہ اسپیکر کوئی ڈاکیا نہیں ہے کہ درخواست آئے اور اسے بغیر جانچ کے الیکشن کمیشن کو بھیج دیں. ایسا کرنا آئینی ڈھانچے اور ایوان کے اظہار رائے کے حق کو کمزور کرنا ہے. یہ ملک احمد خان ہی بات کر سکتے ہیں. اسپیکر نے دنیا بھر کے پارلیمانی ایوانوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایوان میں بدامنی کے جواب میں سخت اقدامات کیے جاتے ہیں لیکن یہ معاملہ صرف نظم و ضبط سے متعلق ہے، نااہلی کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسپیکر نے یہ واضح کیا کہ 22 سالہ پارلیمانی سیاست میں پہلی بار ایسا موقع آیا جب وزیر خزانہ کی تقریر سے سنے بغیر ایوان کی کارروائی متاثر ہوئی. اسپیکر نے کہا کہ عدالت سے اعلامیہ ملنے کے بعد ہی وہ اس بات کا جائزہ لے سکیں گے یا آرٹیکل 63(2) کے تحت الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھیجنا بنتا ہے یا نہیں. انہوں نے واضح کر دیا کہ آئین کے آرٹیکل 199 اور 184 کے تحت ماضی میں دیے گئے فیصلوں کی بنیاد پر نااہلی کی موجودگی درخواستیں قابل سماعت نہیں ہیں. اسپیکر کے مطابق درخواست گزار مجاز عدالت سے فیصلہ حاصل کرنے کے بعد دوبارہ اسپیکر سے رجوع کر سکتے ہیں. اور آخر یہ ہے کہ ادھر ذرائع کا کہنا ہے کہ ایوان میں اپوزیشن کے 26 معطل ارکان کی جلد بحالی کا جو امکان کہا جاتا تھا وہ اب بتاتے ہیں کہ بحالی ہو گئی. زبردست جو انہوں نے کیا اور جس کے بعد یہ فیصلہ ہوا وہ بالکل ٹھیک تھا. لیکن اب مسٹر ملک احمد پنجاب اسپیکر اسمبلی جو ہے انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بھی ایک بہت بہترین ہے. پاکستان کی عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے، پاکستان کی پالیٹکس کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹس اے گڈ اسٹیپ. سر بات کرتے ہیں مس بشرا بی بی کی جو کہ سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہیں. ان کے بیٹے موسیٰ مانیکا حراست میں ہے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کیس میں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انہیں معلوم ہے مس بشرا بی بی کو، کیا وہ اویئر ہے اس بات سے؟ انہیں اطلاع ملی ہے. کیا انہیں بتایا گیا ہے، موسیٰ مانیکا کا کارنامہ بتایا گیا ہے اور بشرا بی بی نے اس پہ بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے جو ہماری اطلاع ہے، بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ایک جس کو کہتے ہیں کہ بیوقوفانہ حرکت ہے اور کسی ملازم کے اوپر، اور یہ توقع کی جا سکتی تھی ایک ماں سے کہ جب بیٹا اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو وہ اسے خاور مانیکا جو فادر ہیں موسیٰ مانیکا کے، ان کی طرف سے البتہ کوئی سٹیٹمنٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی کو ایک روز قبل جیل میں اطلاع دی گئی ہے اس واقعے کی، جس پر انہوں نے بے پناہ جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ برہمی کا اظہار کیا ہے اور وہ ناراض ہیں. اور یہ جو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پہ جو ہے وہ جیل گئے ہیں اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ بالکل اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، وہ سابق خاتون اول کا بیٹا کیوں نہ ہو، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی نہتے ملازم کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کرتے. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ وہ ایک ماں بھی ہے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کافی انہیں دکھ تھا اس بات کا، مگر دکھ سے زیادہ اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے غصہ کیا اس واقعے پہ. اور میرا خیال ہے کہ موسیٰ مانیکا اگر سامنے ہوتے تو شاید وہ ایک تھپڑ بھی رسید کر دیتی بطور ماں اور ایک جو ہے نا وہ سرزنش بھی کرتی. تو جو آپ کا سوال تھا انہیں بالکل انفارم کر دیا گیا ہے اس واقعے سے اور اس حادثے سے، اور انہوں نے بے پناہ
جو ہے وہ کنڈیمڈ کیا ہے اس واقعے کو اور اپنے بیٹے کی اس حرکت کو. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. مزید تفصیلات جو ہے موسیٰ مانیکا کے حوالے سے وہ ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن سر, جو بات کرتے ہیں پاکستان کے مانسون سیزن کی, سیزن 1 تو گزرا, ہم سب نے دیکھا اور جھیلا بھی, بہت سی ہلاکتیں ہوئی, یہ زحمت ہی تھی ہمارے لیے. لیکن ٹھیک ہے, اٹس اے نیچرل, ہم کہہ سکتے کہ ایک قدرتی عمل ہے. پر سیزن 2, اب سیزن 2 سے لگتا ہوگا کہ جیسے کوئی کسی سیریز کی بات کر رہی ہوں, کوئی نیٹ فلکس سیریز کی بات کر رہی ہوں. لیکن سر, جولائی کے اینڈ میں مانسون کا طوفانی سیزن 2 سٹارٹ ہو رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اس میں جو ہے متعلقہ جو ادارے ہیں پی ڈی ایم اے ہیں, اور پی ڈی ایم اے وزیر اللہ پنجاب بھی پہنچی ہوئی تھی وہاں پہ, انہیں ایک پریزنٹیشن دی گئی ہے. اور آج ہی جو ہے 112 کے جو ایکس ڈی جی ہیں اور اب سیکٹری ہیں ڈاکٹر رضوان, انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے, اور تیاریوں کے حوالے سے اور تمام تر انتظامات کے حوالے سے. اور اصل میں مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھر میں جو ہے نا اس طرح کی آفات کا مختلف کنٹریز کو, سپر پاور کو سامنا ہے. وہاں پہ کتنی جانوں کا ضیاع, ہم یہ نہیں کہتے, میں کہتا ہوں کہ ہم پہلے بھی بات کرتے کہ جانور بھی نہ مرے جو ہے نا اس آفت سے. اور اب جو ہے وہ ایک فوٹیج جو ہے نا اتنی زیادہ وہ رسول پارک کی. سر, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بہت سی ہلاکتیں ہو رہی ہیں, اور ٹھیک ہے بارش رحمت, لیکن جب زحمت بن جائے تو بہت مشکلات کا سامنا ہم سب کو ہوتا ہے. ایک فوٹیج واقعی بہت کہ جا رہا ہے کوئی آدمی, رسول پارک کا کوئی علاقہ ہے, کھڈے میں گر جاتا ہے, تو سر وہ جس طرح سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, میں بتاتا ہوں, یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے نا جو پی ٹی آئی ہے, اپوزیشن آپ جس کو کہہ سکتی ہیں پنجاب میں اور پاکستان میں, ان کے پاس کچھ اور جو ہے نا اب کوئی بیانیہ رہ نہیں گیا, تو اب انہیں جو ہے بارشیں مل جاتی ہیں, سیلاب مل جاتا ہے. اب یہ واقعہ ہے حلقہ NA 117 کا مبینہ طور پر, یہ وہیں کی ایک کالونی ہے. اچھا, اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے صرف اس لیے وہ بیان کیا گیا کہ چونکہ یہ جو ہے نا علیم خان کا حلقہ ہے, اور علیم خان جو ہے وفاقی وزیر ہے. اچھا, اگر علیم خان وفاقی وزیر نہ ہوتے اور ان کا یہ حلقہ ہوتا تو کسی کو اتنی تکلیف نہیں ہونی تھی, کسی کو جو ہے نا وہ اتنا ایشو نہیں ہونا تھا. یہ میں ایک آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب یہ سارے کا سارا جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بریگیڈ ہے یہ شروع ہو جائے. میں اس حلقے کی آپ کو تھوڑا سا حدود اربا اور تھوڑی سی نا اس کی حالت سابقہ اور موجودہ بتاتا ہوں. میں خود گیا اس واقعے کے بعد, میں خود چلا گیا وہاں پہ, لاہور میں ہی ہے وہ کون سا, تو ہم نے وہ پورا حلقہ پھرا. میں نے بہت دیکھا ہوا, ہمارے بہت دوست ہیں وہاں پہ رہتے ہیں اس حلقے کے اندر, اور ہماری برادری کے بہت سارے لوگ ہیں وہاں پہ. تو ان سے بات ہوئی, ہم نے وہ ماضی میں بشرا اس حلقے کی یہ حالت ہے کہ کرائم کے حوالے سے بھی شادرہ تھانہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے نمبر 1 رہا ہمیشہ, اور ادروائز وہاں پہ جو بنیادی سہولیات ہیں اور جو سیوریج کا نظام ہے اور وہاں کی جو سڑکیں ہیں, وہاں پہ جو ہیلتھ کا نظام ہے, وہ اس قدر جو ہے وہ ناقص تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اب میں نے خود وزٹ کیا, ہم گئے وہاں پہ, لوگوں سے بھی ملے, فوٹیجز جو ہے ناظرین اسکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو میں پہچانا ہی نہیں, ڈیولپمنٹ کے حلقہ NA 117 میں اتنے کام ڈیولپمنٹ کے ہوئے ہیں. وہاں پہ سیوریج کا نظام آپ لے لیں, اس سے زیادہ کہیں زیادہ برے حالات تو جو سب سے پوش علاقہ ہے گلبرگ کا, وہاں آپ جا کے گلبرگ میں دیکھیں کہ وہاں کیا حالات ہیں. آپ اس کے بعد جو ہے کتنے میں آپ کو ایریاز بتاؤں, آپ مالٹون کو جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا حالات ہیں. اور یہ میں ان علاقوں کے نام لے رہا ہوں جہاں پہ بڑے بڑی شخصیات اور یہ بڑے بڑے لوگوں کے حلقے ہیں, وہاں کے آپ حالات دیکھ لیں. کوئی ان کا کوئی ذکر نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. یہ آپ کو جوہر کا علاقہ لے لیں, یہ ایمپوریم مال جس جگہ پہ موجود ہے, یہ سڑکیں تو پہچانی نہیں جا رہی تھی, وہ لگ رہا تھا کہ کسی بہت بڑے دریا کے اندر کوئی تعمیرات ہوئی ہیں. وہ چند تعمیرات دریاؤں میں دکھائی دیتی تھی, تو لیکن کوئی ذکر نہیں کرے گا, کوئی نام نہیں لے گا. اب یہ ہے کہ یہ واقعہ ضرور ہوا, اور وہ شخص جو ہے جب وہ بائک پہ نکلتا ہے تو وہ ایک اس میں پانی میں چلا جاتا ہے اور اسے بچا لیا جاتا ہے, ریسکیو کر لیا جاتا ہے. میں ایک روڈ کا آپ سے ذکر کرتا ہوں, یہ شوکت خانم والی روڈ ہے, اور یہ لو چوک تک. یہ ایسی روڈ ہے کہ یہاں پر باقاعدگی سے ہر مونسون میں اس طرح کے گڑھے پڑتے ہیں کہ گاڑیاں ان کے اندر چلی جاتی ہیں. چلتی ہوئی گاڑی ہے, سڑک نیچے چلی گئی ہے اور گڑھا پڑ گیا,
اور کتنی گاڑیوں کا نقصان ہوا, کتنے لوگ یہاں پہ زخمی ہوئے ہیں. تو 117 کی جو صورتحال ہے جو ہمارے وزٹ کے بعد ہم نے دیکھی ہے, اور دیکھیں میں جتنا عبدالعلیم خان جو ہے ان کو جانتا ہوں, وہ خود جو ہے ان کے ادارے کی بات کر لیں یا ان کے دفاتر کی بات کر لیں, آپ جب وہاں جا کے دیکھیں کہ صفائی کا نظام دیکھیں, اس پہ میں نے کبھی کمپرومائز نہیں دیکھا. رائٹ, ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے ایک پروپیگنڈا تھا, اور پی ٹی آئی کی جانب سے ایگزیکٹلی مسٹر علیم خان ہے. ایگزیکٹلی. تو بہترین ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں اور جاری ہیں. اور میں ایک بڑا چیلنج دیتا ہوں, آج کے دن تک حلقہ NA-117 میں جتنا کام ہوا ہے, سیوریج کے حوالے سے, روڈز کے حوالے سے, صفائی کے حوالے سے, اسٹریٹ لائٹس اور پارکس وہاں کے, آپ یہیں پہ اس کو روک دیں, اور تمام جتنے حلقے ہیں نا پنجاب کے میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ آپ میں ملک کی بات نہیں کرتا, اس کے بعد آپ لاہور میں آ جائیں, لاہور کے جو 14 حلقے بنتے ہیں 13, ان حلقوں میں صرف اتنا کام کروا دیں تو وہ شباز شریف صاحب کہتے تھے کہ لاہور پیرس بن جائے گا, تو لاہور پیرس بن جائے گا. 117 جتنا کام جتنا آج کے دن تک ہوا جو میں دیکھ کے آیا, یہاں پر ہو ٹھیک ہے, اتنا کام صرف اور صرف آپ کروا دیں تو لاہور پیرس بن جائے گا. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ میرا چیلنج ہے. بالکل ٹھیک, درست. آپ ایز پر یور ایکسپیرینس جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور سنس ہی از مسٹر علیم خان تو اسی لیے پی ٹی آئی کی جانب سے یہ پروپیگنڈا. بس بات ہی ہے. ٹھیک سر, رجب بٹ کی بات کرتے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک نیا اسکینڈل جو ہے ان کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے وہ ملک سے فرار ہو گئے ہیں. مزید تفصیلات میں بلیو کریں کہ اب تو, پہلے تو میں بات ایسی کرتا تھا کہ ایسے لوگوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, لیکن اب تو میں بالکل کنونسڈ ہوں اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کو واقعی میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ایک چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے, وہ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہاں ایسے رجب بٹ جیسے لوگوں کے جو ہے نا وہ ولاگز اور ان کے ٹک ٹاک چل رہے ہوتے ہیں, اور خدا کی قسم ایک جہالت امیز قسم کی ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے, اور یہ ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ تو اتھے کلہ آتے میں اتھے کلہ آواں گا تے پھر دیکھاں گے. تو انہوں نے صرف سنا ہوا ہے کہ کلہ کیسے آتے ہیں اور کلہ پھر جاتے کیسے ہیں, دوبارہ کبھی واپس نہیں آتے. تو اس طرح کے یہ ڈائلاگ بولتے ہیں چھپ کے, اور آئے دن یہ بھاگ جاتے ہیں. اس دفعہ صرف ہو گیا رجب بٹ کے ساتھ, جب میں پہلے بھی بتایا کہ رجب بٹ کا واہ پڑ گیا FIA کے ساتھ. جی, رجب بٹ کا واہ پڑ گیا FIA کے ساتھ. رجب بٹ کا واہ پڑا ہمیشہ پولیس کے ساتھ. تو وہ کہتا ہے کہ جی میرے تو پیچھے کوئی نہیں ہے, اس کے پیچھے جو ہے وہ سب ایکسپوز ہو چکے ہیں. ہاں, اب وہ اس کے پیچھے نہیں آ رہے, کیونکہ اس کے پیچھے آنے والوں کی FIA میں دال کوئی نہیں گل رہی, اور اب جو ہے یہ معاملہ کہیں اور چلا گیا ہے, یہ FIA سے بھی اوپر چلا گیا. اب یہ معاملہ جیسے CCD غنڈہ گردی روک رہی ہے, دہشت گردی روک رہی ہے, ایسے ہی میری اطلاع کے مطابق ملک کے جو ہے وہ بہت ہی اہم ادارے کی طرف سے ٹک ٹاک گردی روکنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے, اور ٹک ٹاک گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے. اور یہ کریک ڈاؤن جو ہے یہ شروع ہو چکا ہے, اور یہ کڑی ہے, یہ کڑی ہے, یہ رجب بٹ کا ملک سے بھاگنا یہ کڑی ہے اس بات کی کہ کریک ڈاؤن اب شروع ہو گیا ہے. اب جو ہے یا تو یہ انسان کے بچے بنے, اور یا پھر ان کا اس میڈیم میں اور اس ملک میں اب ان کا رہنا بہت مشکل ہے. اور یہ جو کریکٹر ہے یہ تو آئی ڈونٹ نو کس ایجنڈے پہ ہے. تو سر جو کریک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے وہ جس آپ کنٹینٹ کی بات کر رہے ہیں, اور irrelevant یا unreasonable کنٹینٹ جو ٹک ٹاکرز ڈالتے ہیں, اسپیشلی ہم تو پاکستان کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں, تو ان کے چینلز کو بین کیا جائے گا, ٹک ٹاک چینلز کو, یا ان کے کنٹینٹ کو فلٹر کیا جائے گا, یا کیا اسٹیپ ہو سکتا ہے؟ ان کے کیے جائیں گے, ان پہ مقدمے درج کیے جائیں گے, ان پہ نان بیلیبل دفعات کے تحت مقدمے درج کیے جائیں گے, ان کو بھیجا جائے گا جیلوں میں, جیلوں میں جا کے ان کی جائے گی تعلیم و تربیت. یہ میٹرک سے کرے گا وہاں پہ FA سے کرے گا BA,
اس کو پھر دین پڑھایا جائے گا. اس سے مراد ہے ان جیسے لوگوں کو، ان کو بتایا جائے گا کہ دین کیا ہے، دین کی ہمارے لیے اہمیت کیا ہے. ٹرو. دین ہمارا مذہب ہماری ریڈ لائن ہے، وہ ان کو بتایا جائے گا. یہ ان کو سمجھایا جائے گا کہ ہماری اقدار کیا ہے، ہماری روایات کیا ہے، ہماری تہذیب کیا ہے. یہ ان کو بتایا جائے گا، جس سے یہ آری ہیں. یہ ون لائنر ہے. یہ آری ہیں اس تمام تر تعلیم و تربیت سے، اور ان کو ادراک نہیں ہے کہ ہماری معاشرتی روایات کیا ہیں، ہمارے ایک جو نظریہ ہے اس کی اہمیت کیا ہے، ہمارا تعلق کس قوم سے ہے، ہمارا تعلق کس ملک سے ہے، ہمارا تعلق کس مذہب سے ہے. یہ ان کو ریئلائز ہی نہیں. یہ سمجھانا صرف مقصود ہے. یعنی یہ جو آپریشن ہے اگینسٹ ٹک ٹاکر سٹارٹ ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک. ایگزیکٹلی. سر بات کرتے ہیں ملک کے سب سے بڑے کال سینٹر کی، اور اس کال سینٹر کے فراڈ کال سینٹر. بھائی ملک کا سب سے بڑا فراڈ کال سینٹر ہے. یہ صرف کال سینٹر نہیں ہے، فراڈ کال سینٹر. ملک کا سب سے بڑا کال سینٹر تو ہے، آپ نے جو کہا ہے، سب سے بڑا فراڈ کال سینٹر ہے یہ. سر اور اس کا جو سربراہ ہے، جو سرگناہ ہے، پکڑا گیا ہے. حیرت کی بات ہے کہ ہمارے ہاں تعیناتیاں، ہمارے ہاں پوسٹنگز جو ہیں سرکاری، وہ کس طرح کی جاتی. فیسکو کے صاحب جو ہیں وہ پہلے کرتا دھرتا رہے ہیں، جو ہیڈ ہیں اس میں ملوث ہیں. جی یہ ملک تحسین ہیں. یہ اب اینڈ پہ گرفتار ہوئے. یہ بہت بڑا چیمپئن بنتا تھا. ہوا یہ ہے کہ فیصل آباد کال سینٹر میں فراڈ میں جو پیش رفت ہے وہ آپ سے ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ تقریباً کوئی 149 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے ہیں، جن میں غیر ملکی شامل ہیں. اب وہ جو غیر ملکی گرفتار ہوئے ہیں اس کال سینٹر سے، ان کے اس شخص نے، ملک تحسین نے، جعلی پاسپورٹ، جعلی آئیڈینٹیٹیاں اور جعلی شناختیں، وہ پولیس رپورٹ کرنی پڑتی ہے نا، اور ان کے نام ٹیمپر کر کے ان کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے. اور وہ دنیا بھر میں فراڈ کر رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ وہ دنیا بھر کے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. پیش رفت یہ ہے کہ کال سینٹر فراڈ کے مرکزی ملزم ملک تحسین اوان یہ گرفتار ہو گئے. یہ چیئرمین فیسکو رہے ہیں پہلے. یہ پورے فیصل آباد کو بجلی جو ہے نا یہ دیتے رہے ہیں، اور یہ اس کے ہیڈ تھے، ان کی سپرویژن تھی. اور اس میں اب کیا کچھ نکلتا ہے، اور کم از کم اربوں کے گھپلے نکلیں گے. کم از کم ایک یہاں لاہور والا بھی ملک سے باہر بھاگ گیا ہوا ہے، اور اربوں چیئرمین نیوزی لینڈ میں بیٹھا ہے. اس کے بھی اربوں کے معاملات تھے. وہ جو ہے کیلکولیٹر جو ہے نا وہ جواب دے دیتا تھا. اتنا بڑا فراڈ وہ بھی کر کے گیا ہوا. اچھا جی، اب یہ ہے کہ مرکزی ملزم ملک تحسین اوان کے خلاف جعلسازی، فراڈ اور دھوکہ دہی کا مقدمہ درج. ملزم کے خلاف مقدمہ نمبر 150/25 میں پیکا آرڈیننس کی دفعات 13، 14 اور 16 لگائی گئی. پی پی سی کی دفعہ نمبر 109، دفعہ نمبر 468 اور 471 بھی مقدمات میں شامل ہیں. ملزم کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی فیصل آباد نے گرفتار کیا. ملزم سے ایک موبائل فون اور دیگر شواہد برآمد. ملزم نے غیر ملکی شہریوں کے پاسپورٹ میں جعلسازی کی. متعلقہ تھانے میں اندراج کے لیے غیر ملکی شہریوں کے ٹیمپرڈ پاسپورٹ جمع کروائے. یہ کہنا ہے NCCA، نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی فیصل آباد نے. اور ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ بڑا اس پہ 7 مقدمات درج تھے. اس نے نا 7 مقدمات میں عبوری ضمانت کروائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی. اب یہ عبوری ضمانت کروا کے تو یہ شامل تفتیش ہونے کے لیے ہے. تو اس کو یہ تھا کہ میں تو بیل کروائی، مجھے گرفتار ہی نہیں کر سکتے. وہ بیل کروا کے آیا تھا. اب ایجنسی نے کیا کیا؟ ایجنسی نے اس پہ 8واں مقدمہ درج کر لیا. اس کے بیٹھے بیٹھے پہلے 7 تو تھے ہی، علاج 7 میں تو اس کو ریسٹ نہیں کر سکتے تھے نا. جی بیل پہ تھا نا. عبوری ضمانت نہیں، عبوری ضمانت کروا رکھی تھی، شامل تفتیش ہونے گیا تو 7 میں عبوری ضمانت تھی. جب تک بیل تھی اس کو گرفتار تو نہیں کرنا تھا. اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ جب وہ گیا تو ایک 8واں مقدمہ بھی درج ہو چکا تھا. اب وہ جو 8واں مقدمہ ہے وہ اس میں انہوں نے اس کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے تو اس کو اب حوالات میں بند کر دیا. ناظرین جو ہے اسکرین پہ اس کی شکل بھی دیکھیں، اس کا چہرہ بھی دیکھیں.
اور یہ اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ جن میں غیر ملکی بھی شامل ہیں. کہ غیر ملکی کیسے انہوں نے انوالو کی ہے؟ وہ یہاں پر رہ غیر رہے تھے، کیا غیر ماجرا ملکی تھا؟ غیر ملکیوں سے فراڈ کرنے کے لیے ضروری تھے نا ان کے لیے. جب غیر ملکیوں سے یہ فراڈ کرتے تھے اور وہ انگریزی اور چائنیز اور ڈفرینٹ لینگویجز میں جب وہ غیر ملکیوں سے بات کرتے تھے اور آن لائن ان کو جو ہے وہ ٹریپ کرتے تھے اور ہنی ٹریپ کرتے تھے اور ان کو بہکاتے تھے اور پھر لوٹ مار کرتے تھے اور ان سے ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں ڈالرز جو ہے وہ آن لائن ٹرانزیکشن کرتے تھے، تو وہ اس کے لیے یوز ہوتے تھے وہ غیر ملکی. اور ان کو پتا تھا کہ وہ یہ فراڈ کرنے کے لیے ان کو رکھا گیا ہے. اور یہ پتہ نہیں سلسلہ کب سے چل رہا تھا، وہ تو اب مزید انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا. البتہ مین کریکٹر جو ہے ملک تحسین امان، جو کہ چیئرمین سابق چیئرمین فیسکو اور ان کا وہ ڈیرا تھا، اب وہ قابو آ گئے ہیں اور سیاسی وابستگی بھی ہے ان کی. اب پتہ چلے گا، یہ بھی رجب بٹ کی طرح ایف آئی اے کے قابو آیا پہلی دفعہ، تو اب پتہ چلے گا کون کون اس کے پیچھے آتا ہے. مزید تفصیلات شیئر کریں گے. بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ پاکستان کی جو امیج ہے کس طرح ڈینٹ ہو رہی ہے اس طرح کے فراڈ کیسز جب سامنے آتے ہیں. سر، شاہ رخ خان کی بات کرتے ہیں، انہیں کوئی انجری ہوئی شوٹ کے دوران، لیکن انڈیا کے کوئی ڈاکٹرز ان کے کام نہیں آئے یا شاید انہوں نے ان کو کنسیڈر نہیں کیا، امریکہ گئے ہیں علاج کے لیے. یار حیرت ہے. ویسے وہ شاہ رخ خان جو ہے وہ بمبئی میں زخمی ہوئے اور ان کی بتایا جاتا ہے کہ وہ بیک بون میں کوئی چوٹ آئی ہے. اچھا، یہ بھی اطلاع ہے کہ کوئی اتنی سویئر انجری نہیں ہے، اور مگر حیرت انگیز طور پہ انہوں نے وہاں کے کسی ہاسپٹل میں، ممبئی کے اور پورے انڈیا کے کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کو وہ ترجیح نہیں دی. یقین نہیں کیا اور وہ جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ کچھ 14 16 یا 18 گھنٹے کی فلائٹ لے کے امریکہ چلے گئے علاج کے لیے. تو بیک بون میں درد ہے تو آپ کیسے؟ حیرت ہے. وہ اتنی لمبی فلائٹ بڑا یہ الارمنگ ہے. اور یہ اطلاعات ہمارے پاس تھیں کہ شاہ رخ خان سمیت جو مسلم ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں انڈیا میں، ان کی زندگیاں آسان نہیں ہیں. اور انہیں جو ہے نا، خاص طور پہ حالیہ جنگ کے بعد عامر خان سمیت، سلمان خان سمیت، انہیں بہت زیادہ وہاں پہ مشکل صورتحال کا سامنا ہے. اور جیسے سیف علی خان کے بارے میں ہم نے بتایا کہ وہ لندن شفٹ ہونا چاہتے ہیں، اسی طرح شاہ رخ خان بڑے عرصے سے رفتہ رفتہ امریکہ سیٹل ہونے کی تیاری کر رہے تھے. اور ان کا یہ جانا جو ہے ٹریٹمنٹ کے لیے، مجھے یہ لگتا ہے کہ شاہ رخ خان بہت جلد باضابطہ جو ہے امریکہ سیٹل ہو جائے. اور صرف کام کی غرض سے اگر وہ کوئی چاہتے بھی ہیں، اور شاید وہ مستقبل میں جو پروجیکٹ بھی کرے شاہ رخ خان، تو ان کی شوٹ ووٹ جو ہیں وہ آؤٹ آف انڈیا ہی میکسیمم ہوں گے، مطلب وہ انڈیا چھوڑ کے جانا دیگر چاہتے ہیں کنٹریز میں. یس. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک عدم اعتماد ہے پورے انڈیا کے ہیلتھ سسٹم پہ، رائٹ، نظام صحت پہ. یہ عدم اعتماد ہے کہ یعنی کہ پورے انڈیا میں کوئی ایک آرتھو نہیں ہے کہ جس سے جو ان کا وہ ٹریٹمنٹ کر دے گا، یا اگر سرجری بھی ریکوائرڈ ہے، کوئی آرتھو سرجن نہیں ہے وہاں پہ پورے انڈیا میں. یہ ہو نہیں سکتا. لیکن سر 18 گھنٹے کی فلائٹ لے کر اگر آپ کی بیک بون میں انجری آئی ہے تو آپ وہ بھی کیسے، مطلب آپ نے آخری دفعہ کب جہاز میں سفر کیا تھا؟ آخری دفعہ سر یاد نہیں ہے. یاد نہیں ہے نا؟ بس اگر آپ کو یاد ہی نہیں ہے تو میں کیسے سمجھاؤں کہ وہ ڈیوو میں نہیں گئے امریکہ، ڈیوو میں کہ اس نے کنڈکٹر نے کہا کھڑا ہو جا، کسی اور دی سیٹ ہے، کسی اور نے بہنا ہے. وہ کھڑا ہو کے نہیں گئے ہیں، بزنس کلاس میں وہ گئے ہیں. تو اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ بزنس کلاس کے، اگر آپ اکانومی میں بھی آپ سفر کرتی رہی ہیں، تو جب واپسی پہ گزرتے ہیں تو بزنس کلاس سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، پردے ہٹ چکے ہوتے ہیں. تو وہ ان کی جو سیٹس ہیں بزنس کلاس کی، تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے بیڈ پہ لیٹ کے جا رہے ہیں. وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہی ہیں. لیکن امریکہ کی ہاں، اس بات پہ آپ آ جائیں، اس بات پہ آ جائیں کہ شاہ رخ خان جو ہے ڈیوو پہ نہیں گئے، جہاز پہ گئے ہیں. اور اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ ہے، میں ایک واقعہ آپ، ہاں، یہ ان کا جو پرابلم ہے بیک بون میں انجری ہونے کا، اس پہ ضرور بحث کی جا سکتی ہے کہ یہ اتنا سویئر نہیں ہے کہ امریکہ جایا جائے. البتہ ہمارے بہت بڑے جو ہمارے ایک شاہ رخ خان تھے، عمر شریف، جب ان کے ساتھ پرابلم ہوا تو ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ اور سعودی عربیہ، اور اس میں انڈیا بھی شامل تھا، جہاں سے آفرز آئیں کہ ان کو یہاں شفٹ کیا جاتا. وہ تو ان کے بیٹے کی ایک، جس کو کہتے ہیں کہ
نااہلی اور غلط فیصلے کی وجہ سے ان کو امریکہ کو لے کے جا رہے تھے، اور راستے میں جرمنی جو ہے وہ ایمبولینس رکی، ایئر ایمبولینس، تو وہاں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہاں پہ ڈاکٹر طارق شہاب جو ہیں ان کے ارینجمنٹ تھے اور ان کو لے کے جایا جا رہا تھا. تو وہ ان کی بیماری اس طرح کی تھی کہ جو بھی ان کی وین جو ہے انٹرنل لیک ہوئی تھی، اس کو جو ایک پنکچر لگنا تھا یا اس کا جو ٹریٹمنٹ یا سرجری ہونی تھی وہ ہمارے ہاں نہیں تھی، اور وہ ٹیکنالوجی ہمارے ہاں نہیں تھی. اور اس میں بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ انٹرفیئر کیا، اور بڑا بر وقت انہوں نے ویزے لگوا کے دیے امریکہ کے، اور سندھ حکومت کا بہت اہم رول تھا. حالانکہ سندھ میں نظام صحت جو ہے اس کی بڑی میں نے تعریفیں سنی ہیں، اور بڑا زبردست نظام صحت ہے ہمارے سندھ کا. تو وہ ایک اس طرح کی بیماری تھی عمر شریف کی. شاہ رخ خان کا جو ہے وہ جو بتایا گیا ہے کہ وہ گرے ہیں، اور اس طرح کی ایک انجری عمران خان کو آئی تھی. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک جلسے کے دوران وہ سٹیج سے اترتے ہوئے وہ جو لفٹ تھی آرٹیفیشل، تو وہ اس سے وہ گرے تھے، تو ان کی بیک بون پہ چوٹ آئی تھی، اور یہی ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، اور اس کے بعد وہ بالکل فٹ ہو گئے چند ہفتوں کے اندر اور کھڑے ہو گئے. اور یہ تقریباً سیم انجری ہے شاہ رخ خان کی، جو میرے سورسز نے بتایا کہ جو عمران خان کو انجری آئی تھی بیک بون میں، اور اسی طرح کا ان کو مڈل میں جو ہے وہ تھوڑا فریکچر نہیں ہے، لیکن چوٹ وہاں پہ آئی ہے. تو حیرت انگیز طور پہ جو ہے وہ امریکہ روانہ ہو گئے اتنی لمبی فلائٹ لے کے. تو ٹھیک ہے، شاہ رخ خان افورڈ کرتے ہیں. یہ شاہ رخ خان انڈیا والے ہیں، شاہ رخ خان یہ ادھر والے دھرمپور والے کی بات نہیں ہو رہی، وہاں بھی ایک شاہ رخ ہے. تو وہ جا سکتے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں، وہ امریکہ کا ٹریٹمنٹ بھی افورڈ کرتے ہیں. اور اس نے کون سا کچھ زکوٰۃ کے پیسوں پہ ٹریٹمنٹ کروانا شاہ رخ خان نے، یا اس نے جو ہے وہ آپ کا تو اپنا ہے ادارہ، آپ وہاں پہ ہڈیوں کا جو علاج بھی ہوتا ہے، اور آپ بتائیں نا اپنے ادارے کا کہ وہاں اس طرح کے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتے؟ بالکل ہوتے ہیں. ادارہ بحالیہ معذورہ، پاکستان سوسائٹی فار ریہیبلیٹیشن آف ڈفرینٹلی ایبلڈ، جہاں پہ آرتھوپیڈک سرجریز ہوتی ہیں اور بر وقت علاج ہوتا ہے. تو اگر شاہ رخ خان جو ہیں وہ آپ سے اگر رابطہ کریں ادارے سے، تو ان کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے؟ جی شاہ رخ خان صاحب، آپ اگر امریکہ گئے اور امریکہ میں بھی اگر آپ کو ڈاکٹر نہیں ملتا تو پلیز پاکستان آئیے. فیروز پور روڈ پر واقع ہے ادارہ بحالیہ معذورہ، اور یہ آرتھوپیڈک سرجریز بھی کرتا ہے، آرتھوٹکس، پروستھیٹکس، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جو کہ جسمانی سرجری سے ریلیٹڈ ہے، اور جو اس وقت آپ جس مشکل سے گزرے وہ علاج یہاں ممکن ہے. تو امریکہ کے بعد آپ یہاں ضرور آئیے. فری علاج کریں گے؟ پیسے تو نہیں مانگیں گے شاہ رخ خان؟ سر نہیں، ہم فری علاج کریں گے. اچھا، یہ کن پیسوں سے فری علاج ہوتا ہے؟ مثلا یہ کیا فنڈز ہوتے ہیں یا مخیر حضرات آپ کو پیسے دیتے ہیں؟ سر ڈپینڈ کرتا ہے جن جن کی توفیق ہے، جو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو جنرل ڈونیشنز بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ زکوٰۃ کی نیت سے، صدقات کی نیت سے، رمضان میں فطرانہ آ جاتا ہے، آپ کے صدقے آ جاتے ہیں، خیرات ہے، ڈونیشنز ہے. پیشنٹ کو پے نہیں کرنا پڑتا؟ پیشنٹ اگر ڈیزرونگ ہے، ڈیزرونگ پیشنٹس کو بالکل پے نہیں کرنا پڑتا. وی جسٹ ایویلویٹ کہ وہ ڈیزرونگ ہے. سرجریز بھی ہوتی ہیں؟ سرجریز بھی ہوتی ہیں، ہر قسم کا علاج. کتنے سرجن ہیں آپ کے اس پہ آن بورڈ جو ہے پینل پہ؟ سر آن بورڈ 4 سے 5 ہے میرے خیال سے. روز کوئی 10 سے 15 سرجریز جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور 150 سے زائد پیشنٹس ہیں جن کو ہم ڈیلی کیٹر کرتے ہیں. اور آرتھوپیڈک سرجریز ہیں. اس کے علاوہ جو ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوتے ہیں، جن کی کوئی ٹریجڈیز ہو جائے ان کو بھی، اور جو پیدائشی کوئی ایشو ہے، کلب فٹ ہے، پیلوک ایشوز ہے، یا کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، یا جس طرح 60+ میں اگر خدا نخواستہ کوئی گر جاتا ہے تو اس میں ذرا ہڈی کریک ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو ان کو بر وقت آپ اسکریوز ہم ایڈ کر کے، یا جو اس کی ہڈیاں ہیں اس کو فریکچرس کو فٹ ان کر کے، یا جو ان کو ٹانکا لگا کے جو ہے بہتر کرتے ہیں. زبردست. شاہ رخ صاحب، اپارٹ فرام ایوری تھنگ آپ ایک اسٹار ہیں اور بڑے خوبصورت آرٹسٹ ہیں، اور ہمارے لیے بڑی افسوسناک خبر ہے کہ آپ کو چوٹ لگ گئی ہے، بیک بون جو ہے آپ کی انجرڈ ہوئی ہے، اور آپ کو پورے انڈیا میں آپ کا علاج نہیں کوئی کر پا رہا، اور آپ کو امریکہ جانا پڑا ہے. تو ابھی بالکل آپ کو آفر ہے، ادارہ بحالیہ معذورہ ہے فیروز پور روڈ پہ، اور آپ آئیے، آپ کا بالکل فری علاج کیا جائے گا. اور بہت کمپیٹنٹ پاکستانی سرجن جو ہیں اس ادارے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، وہ سرجریاں اور کامیاب سرجریاں کی ہیں، اور 100% ریشو ہے سرجریوں کی کامیابی کی. تو شاہ رخ خان صاحب بالکل آپ کو یہ آفر ہے. آپ اب چونکہ فلائٹ میں ہوں گے یا پہنچ چکے ہوں گے امریکہ، دیکھیے اگر ڈاکٹروں کو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے، ورنہ آپ سیدھا لاہور آئیں، فیروز پور روڈ.
ادارہ بحالی مزدوراں پہنچیں اور بشرا خان سے رابطہ کریں تاکہ آپ کا بر وقت ٹریٹمنٹ ہو سکے. بالکل آرتھوپیڈک ہاسپٹل ہے یہ, سو پلیز بالکل بھی ہیزیٹیٹ نہ کیجیے گا. مجھے نہیں لگتا کہ شاید یو ایس میں بھی کوئی اس طرح کا کوپریشن ہو سکے, بس لاہور آ جائیے گا واپسی پہ. شکریہ جی سر, تھینک یو. آج تک کی جو تفصیلات ہیں وہ تو آپ نے میرے ساتھ شیئر کی, لیکن مزید اور بھی بہت کچھ ہے جو میں جاننا چاہوں گی, پر وہ نیکسٹ سیشن میں. اینڈ تھینک یو فار کاسٹنگ لائٹ ان ٹوڈیز اپڈیٹس. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار another session. Till then, bye bye.